अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है, और एक बहस जो नहायत ही मुहिम है वो ये है कि क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में आया है या नहीं आया। यहाँ मुखालिफिन का एक इश्काल भी है और एक इराद भी करते हैं कि अगर इमामत कुल्ली इमामत को लेते हैं, अगर इमामत इतना मुहिम मसला होता तो कुरान मजीद में ज़रूर इसके लिए आयात नाज़िल होते। अर्ज़ यह है कि जहाँ इमामत का ताल्लुक़ है उसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, बल्कि मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं कि इमामत का तज़किरा उसी सराहत के साथ कुरान मजीद में मौजूद है जिस तरीके से नबूवत के बारे में कुरान के आयात मौजूद है। लेकिन यह है कि पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि ख़ुद नबूवत और इमामत बेशक दो अलहदा चीज़ें हैं, लेकिन सिलसिला जो है वो एक है, और वो वही खुदाई सिलसिला है कि जहाँ नबूवत को हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि पर तमाम कर दिया और उसके बाद सिलसिला इमामत का आगाज़ हुआ। तो चूँकि सिलसिला एक है, जहाँ नबूवत साबित हो गई तो वहाँ इमामत भी साबित है। चूँकि सिलसिला एक है, खुदाई सिलसिला है, और कुरान और रिवायात में ये सिलसिला मौजूद है कि खुदावंद मुतआल हर दौर में इंसान की हिदायत के लिए आयात भेजता है। यानी अल्लाह ने इंसान को छोड़ा नहीं है। वगरने यहाँ पर तो खुली तौर पे एक इश्काल वारिद होगा कि ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में जो लोग थे उनके लिए ऊपर हुज्जत तमाम है, चूँकि हुज्जत खुदा मौजूद है। लेकिन अगर इस दौर को देखा जाए तो यहाँ पर कोई हादी नहीं है, कोई पेशवा नहीं है, तो फिर कहाँ ये लोग जो है कल क़यामत को जाके उठ के खड़े हो के कह सकते हैं कि हमारे ऊपर हुज्जत ही कहाँ तमाम हुई थी जो हमसे हिसाब किताब लेने के लिए आए। कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये हुज्जत खुदा ने तमाम की है, और वो हुज्जत यह है कि हर दौर में इमामत का सिलसिला रहा, और इस दौर के इमाम जो है वो हज़रत इमाम महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, कि जो इंसान की हिदायत के लिए है। अलबत्ता हिदायत जो है वो ज़ाहिरी हिदायत नहीं करते, बातनी इंसान की हिदायत होती है, जो कि ख़ुद इमाम फरमाते हैं ये हिदायत, या उनकी तरफ से जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो तयीन शुदा लोग हैं वो लोगों की हिदायत करते हैं, लेकिन हिदायत जो है वो इमाम के हाथ में है। अलबत्ता यहाँ पर जो सवाल उठता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो बेशुमार आयात जो है वो मौजूद है, और इसमें एक बहुत अच्छी किताब है, अगर वक्त मिले तो इसको ज़रूर मुताला कीजिए। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाह की किताब अल महदी फ़िल क़ुरआन, उसका आप मुताला कर लीजिएगा। वहाँ पर क़िबला ने पूरे जो आयात है वो जमा किए हैं कि जहाँ पर हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ऊपर दलालत करती हैं। उसमें से एक आयत जो है जो कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, फरमाया कि वज़क्करहुम बिअयामिल्लाह, इन लोगों को अयामिल्लाह के बारे में, खुदा के दिनों के बारे में बता दो। वज़क्किरहुम बिअयामिल्लाह, इन लोगों को अल्लाह के दिनों के बारे में बता दो। पूछा गया इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से कि ये अयामुल्लाह जो है, अयामुल्लाह कौन से दिन है? इमाम ने फरमाया ये 3 दिन है। तो सहाबी ने कहा कि कौन से वो 3 दिन है? फरमाया पहला दिन वो है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएँ, ये पहला दिन है। दूसरा दिन अयामुल्लाह में से वो है कि जब रजअत हो जाए, और रजअत करने वालों में से यकीनन वो सारे हज़रात होंगे कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए मुंतज़िर थे और इस दुनिया से चले गए, वो लोग जो है रजअत करेंगे, और उनमें से सबसे पहले रजअत करने वाले हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम अपने यारान बावफ़ा के साथ रजअत फरमाएंगे। वहाँ पर रजत के बारे में बहुत सारी रिवायात मौजूद है।
جو کہ بحث نہیں ہے، اور تیسرے امام نے فرمایا تیسرا ایام اللہ، اللہ کا دن وہ ہے جب قیامت ہو جائے، یعنی برزخ کے بعد والا دن جو ہوگا، جہاں جس کو یوم حساب بھی کہتے ہیں، حساب کا دن، وہ جو ہے وہ ایام اللہ میں سے تیسرا دن ہے۔ پس ایام اللہ جو قرآن مجید میں رسول اللہ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو یادآوری کر دیجئے ایام اللہ کی طرف، ایام اللہ ان کو یاد دلا دیں، تو وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے ظہور، دوسری ہے رجعت، تیسرا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ تو یہ تینوں دن جو ہے وہ اس قدر مہم ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا کہ یہ ایام اللہ ہے، خدا کے دن ہے، اور جو خدا کے دن ہے تو یقیناً اگر اس میں سے آپ غور فرمائیں تو تینوں کے تینوں دن، بلکہ 2 دن تو صراحتاً اس چیز میں جو ہے ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ 2 دن جو ہے، یعنی رجعت بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اور جو ظہور کا دن ہے وہ بھی اسی طریقے سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہاں ایام اللہ سے مراد یعنی وہ 3 دن ہیں جس میں سے ایک قیامت ہے، اور 2 دن حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے اور متعلق ہے، امام سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ وہ کچھ خاص اہمیت ہے ان دنوں کی، اور وہ خاص اہمیت یہی ہے کہ اولاً جو ظہور کا دن ہے یہ در حقیقت ایک زنگ بیدار باش ہے، یعنی زنگ بیدار باش اس عنوان سے ہے کہ ایک طریقے سے مومنین کے لیے ہے کہ مومنین کے جو دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو گئے، اور دوسری طرف ان کفار، مشرکین، ملحدین، ناقصین، ان کے لیے ایک زنگ بیدار باش ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بھی اٹھ جائے، اور ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم لوگوں نے جو کفر کیا، نفاق کر دیا، فساد کر دیا، قتل و غارت کی، تم لوگوں کی اب چھٹی ہو گئی، اب ختم۔ تو ایک طریقے سے یہ خاص ایک اہمیت ہے اس دن کی، ظہور کے دن کی، جہاں حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمایا، اور دوسرا دن جو ہے وہ ظاہرہ رجعت ہے، اور رجعت میں بھی وہ افراد کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور تیسرا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے جس کو یوم حساب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یوم حساب جہاں انسان کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا کہ کون جو ہے وہاں طے پائے گا کہ کون سا شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور کون سا شخص جو ہے وہ بہشت کا حقدار ہے۔ لیکن عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر بھی روایات ہے، علماء کی بحث ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہے جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک جگہ ہے بنام برزخ، اور برزخ جو ہے وہاں پر بھی بہشت اور دوزخ کی طرح ہی ہے، یعنی وہ افراد جو نیک افراد ہوں گے وہ گویا کہ جب برزخ میں جاتے ہیں تو گویا وہ بہشت میں چلے گئے، اور وہ لوگ جو کہ دوزخ کے حقدار ہیں، منافقین ہے، ناقصین ہے، فاسدین ہے، وہ جب جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ جہنم ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ والخفرۃ من خفر النار۔ یہاں پر بھی تفسیر جب کرتے ہیں فرمایا کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ در حقیقت یہی برزخ ہے کہ جو قبر سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی قبر جو ہے وہی در حقیقت برزخ ہے، اور یہ انسان کے فہم کے لیے ہے، وگرنہ انسان کا وجود جو ہے یہ جو خاکی وجود ہے اس کو وہاں رکھ دیتے ہیں، اور در حقیقت انسان کو ایک بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان کو ایک لطیف، مزید ایک لطیف جسم جو ہے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جو در حقیقت اسی جسم کے مانند ہے، یعنی اگر برزخی، یعنی جس کو کہا جائے چشم برزخی کے ساتھ اگر دیکھ لیا جائے تو اس شخص کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ داری دنیا میں فلاں شخص تھا، یہ وہ فلاں شخص تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ لطیف وجود ہوتا ہے۔ جیسے مثلا میں آپ کے فہم کے لیے کہوں کہ اگر ہمیں اس وجود کے ساتھ کہیں جانا ہوگا تو ظاہر ہے کسی گاڑی کا سہارا لینا پڑے گا، کسی سواری کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن برزخی وجود کے ساتھ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان جو ہے وہ کن فیکون کے ساتھ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے معزز مہمان کی خدمت میں یہی سی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور یہاں بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त आप दुआए हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के खूबसूरत कलमात को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद वसीम हैदर काज़मी साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है?
الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت ہیں آپ کی جانب سے اور آپ کی ٹیم کا، اور آپ کا شکر گزار ہے امام حسین ٹی وی کا کہ جنہوں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں، وہی سوال میں کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے؟ اس پر اگر ایک گفتگو کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ آیا قرآن مجید میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا تذکرہ موجود ہے، تو یقیناً پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی کتاب کہ جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پروردگار عالم نے خود نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام میں کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ تمام خشک و تر کا علم اس کتاب میں، اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ بے شک۔ یعنی جو بھی چیز زمین میں موجود ہے، جو بھی چیز زمین و آسمان پر موجود ہے اور آسمان پر موجود ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر اس کتاب میں، اس قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تو یقیناً جب تمام چیزوں کا ذکر اس کتاب میں، اس قرآن میں موجود ہے، تو آئیے اب ہم تلاش کرتے ہیں صاحب العصر والزمان، حجت خدا، کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حجت بنا کے بھیجا ہے، تو کیا ان کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے؟ جب ہم قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں دو طریقوں سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دو طریقے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ صراحتاً امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسرا غیر صریح یعنی مجمل طریقے پر۔ صحیح۔ اب انسان اگر پہلے طریقے کی طرف نگاہ رکھے تو مختلف مقامات پر مختلف آیات ایسی نظر آتی ہیں کہ جو ہمیں رہنمائی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ کہ جس کو طریقے میں ہم نے کہا ہے کہ صراحتاً، جی، کون سی آیات ہیں، بس اس میں سے چند آیات جو ہے آپ کے سماعت کے نظر کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ کہ جس کے اندر پروردگار عالم سورہ ہود کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سبحان اللہ۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے جی، کہ جس کے ذریعے سے ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ کہ روایات کے اندر کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صادق آل محمد سے سوال کیا گیا، جو ایک طویل روایت ہے، اور اس طویل روایت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قائم، کہ جو ہماری نسل سے آخری حجت ہے، کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر سہارا دے کر کھڑا ہوگا، اور خالص مومنین میں سے، کہ جو تعداد بہت مشہور و معروف ہے، کہ جو ہر ناظرین نے، ہر سامعین نے سن رکھی ہے کہ 313 افراد امام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جی، تو چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اور ظہور کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا، اور خالص مومنین میں سے 313 افراد امام کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، امام کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، امام کے ساتھ، امام کے اقتداء میں جمع ہو جائیں گے۔ جب یہ امام کے ساتھ جمع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا قائم اس آیت کی تلاوت کرے گا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اللہ اکبر، وما انا علیکم بحفیظ۔ کہ تلاوت کرنے کے بعد امام کہیں گے کہ میں بقیت خدا ہوں، اللہ میں اس کا خلیفہ ہوں، بے اور شک، تم پر
اس کی حجت ہوں۔ سبحان اللہ، کہ جب امام اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس وقت جو ساتھ امام کے موجود ہوں گے افراد، 313 افراد موجود ہوں گے جو امام کی معیت میں موجود ہوں گے، اس وقت وہ تمام کے تمام افراد قائم آل محمد امام جعفر امام صادق علیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یا بقیت اللہ یا بقیت اللہ کہہ کر امام کو خطاب کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جو امام کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر دوسری آیت کے اندر کی جو صریح ہے کہ امام قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زخرف کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ زخرف کے اندر کہ جب اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کے نازل ہوا، اس کے بعد جب امام سے پوچھا گیا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، سب سے پہلے جب ناظرین اس آیت کی طرف نگاہ کریں گے تو قرآن ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے۔ بے شک کہ وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے، تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرنا، صحیح، کہ تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے اندر مختلف تفاسیر کے اندر جہاں پر بیان کیا ہے وہاں پر اس چیز کو اور واضح طور پر لکھ دیا ہے۔ مختلف تفاسیر کے اندر جب انسان مراجعہ کرتا ہے کہ تو یہ ملتا ہے کہ یہ آیت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بے شک، کہ یہ پروردگار کی روشن دلیل ہے اور اس میں ہرگز شک نہ کرو۔ اور ایک اور مقام پر یہ وہ طریقے ہیں کہ جو صراحتاً امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ، کہ فلا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ آواز آ رہی میری؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بالکل کلیئر آ رہی ہے، بسم اللہ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو، جی، اور اللہ نے حرام کیا ہے کہ کسی نفس کو قتل کیا جائے، صحیح، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر قتل کیا جائے تو حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق مارا جائے جی، تو اس کے ولی کو حق دیا جاتا ہے حق قصاص کا۔ صحیح، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ یبن رسول اللہ ذرا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس مظلوم سے مراد کون ہے صحیح، اور اس ناصر سے مراد کون ہے، تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی، کہ اس آیت کے اندر مظلوم سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اللہ اکبر، اور اسی آیت میں ناصر سے مراد ہماری آخری حجت زمانے کے امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کچھ آیتیں تھیں کہ جو ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئی ہیں صریح طور پر، جی، اور اسی طریقے سے انسان دوسرے طریقے کی طرف نگاہ کرے کہ جو غیر صریح ہیں، کہ جو مجمل ہیں، کہ صحیح، جو امام زمانہ اللہ فرجہ الشریف کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، بے شک، وہ آیات کون؟ اگرچہ مختلف مقامات پر کئی آیات کا ذکر ملتا ہے، جی، لیکن مشہور آیت کا ذکر آپ لوگوں کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سبحان اللہ، صحیح، یقیناً اس آیت کو تمام ناظرین کرام نے، تمام سامعین نے کئی بار سنا ہوگا جی، کہ یہ وہ مشہور و معروف سورہ قصص کی آیت ہے کہ جس سے علماء کرام امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف پر استدلال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
جی اب جب اس آیت کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو اس صحیح، آیت کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اس آیت کے الفاظ کی طرف نگاہ کریں گے تو شاید بلکہ یقیناً ہمیں امام زمانہ کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہوا نظر آئے گا کہ صحیح، پہلا لفظ کہ جو آیت کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ آیت کا لفظ کہ وَنُرِيدُ، کہ جی ہم ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ، کہ ہم ارادہ کرتے ہیں۔ اب یہ انسان سمجھ لے کہ یہ ارادہ پروردگار ہے، صحیح، کہ جب ارادہ پروردگار ہے تو ارادہ پروردگار وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ارادہ پروردگار میں کوئی بھی شخص اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا بے شک بے شک، ہے۔ ارادہ پروردگار وہ ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص شریک نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اس کے بعد ارادہ پروردگار کس چیز کا ہے، اب آیت اگلے سلسلے میں داخل ہوتی ہے کہ انمنا ونريد انمنا۔ جی انمنا کسے کہتے ہیں کہ انمنا یعنی کہ ہم احسان کریں گے، صحیح، کہ ہم احسان کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں گے۔ اب احسان پروردگار کیا ہے؟ اب اگر انسان احسان پروردگار کی طرف نگاہ کرے تو احسان پروردگار میں شامل وہ تمام افراد ہیں کہ جو چاہے پروردگار کے مطیع ہوں یا پروردگار کے منکر ہوں، صحیح، احسان پروردگار تمام افراد کو شامل ہے۔ بے شک، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ پروردگار عالم کو باری تعالیٰ کو ماننے والا ہو یا باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا، ہر صحیح، ایک شخص احسان پروردگار کے تلے دبا ہوا ہے۔ بے شک، اب سوال یہ ہے کہ آیا اس احسان سے کہ جو آیت کے اندر انمنا کی صورت میں استعمال ہوا ہے جی تو کیا یہ احسان ایک عمومی احسان ہے؟ تو یقیناً جواب ملے گا کہ نہیں۔ اس آیت کی طرف نگاہ کرنے سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمومی احسان نہیں ہے، صحیح، بلکہ پروردگار اعظم اس آیت کے اندر کچھ خاص احسان کی بات کر رہا ہے۔ کون سا خاص احسان؟ کہ جس کے اندر خود آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الذین استضعفوا، جی کہ ان خاص افراد پر احسان کیا جائے گا کہ جو ضعیف کیے گئے ہیں، کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہے، صحیح، ان پر پروردگار کے خاص احسان ہے اور اس احسان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر احسان پروردگار سے مراد عام احسان نہیں ہے۔ جی تو کیا احسان کیا جائے گا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً سبحان اللہ، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ توجہ سبحان کیجیے گا، اللہ، بے شک، نجعلہم ائمہ، کہ ہم ان کو امام بنائیں گے۔ جی جب انسان اس لفظ نجعلہم کو کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ جو قرآن کے اندر آیت کے اندر استعمال ہوا ہے سورہ قصص کے اندر کہ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں امام بنائیں گے، اس سے پتہ بھی ایک چیز کہ جس کی طرف رہنمائی ملتی ہے، حقیقت کی طرف پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ امام ہم بنائیں گے۔ بے یعنی شک، اب پتہ یہ چل گیا اس چیز سے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی امام بنانے کی ذمہ داری اگر کسی پر ہے، اگر امام بنانے کا حق کسی کو ہے تو وہ پروردگار عالم کو ہے۔ بے وہ شک، باری تعالیٰ کے لیے حق ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے امام کا بندوبست کرے۔ صحیح، اس آیت نے بتایا کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم اللہ امام اکبر، بنائیں گے۔ اب اسی لفظ کو کہ وَنَجْعَلَهُمْ کہ جو جعلہ کا مادہ اس کے اندر استعمال ہوا ہے، کہ جو جی ورڈز ہیں، کہ جو لفظ، یہ لفظ اگر ہم دیگر آیات میں تلاش کرنا چاہیں تو یہ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، صحیح، اور اسی طریقے سے ان میں سے ایک یا دو الفاظ جو ہے میں آپ کے خدمت میں بیان کرتا چلوں بسم اللہ، کہ یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یقیناً تمام ناظرین کرام نے اس آیت کا بارہا سنا ہوا ہے، بارہا تلاوت کی ہوئی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ کہ جب آسمان پر پروردگار نے خلیفہ بنانا چاہا تو اس وقت یہ آیت نازل کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ، انی صحیح، جاعل فی الارض خلیفہ۔ توجہ کیجیے گا جی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں
زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں بنانے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ تو جب پروردگار عالم نے اس نجعلہم کے ورڈ کو اس جاعلن کی صورت میں استعمال کیا، تو یہ جاعلن نے جب کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے، ملائکہ نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اے پروردگارہ، اے بار الہ، کیا تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ توجہ ہے جی، کہ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو خون ریزی کرے گا۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن خود بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ اکبر۔ کہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک، بے شک۔ یعنی اب اگر انسان اس آیت کی تفسیر کی طرف نگاہ کرے، اس آیت کے معنی کی طرف نگاہ کرے، تو یہ چیز، اس چیز کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار نے فرشتوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی خلیفہ بنانے میں۔ بے شک، بے شک۔ یعنی جب آسمان پر فرشتہ بنانے، خلیفہ بنانے کی باری آئی، تو اگر مخالفت کی تو فرشتوں کی مخالفت کی پروردگار عالم نے پرواہ نہیں کی، اعتراض کی پرواہ نہیں کیا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر جب زمین پر خلیفہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا استعمال کیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ قرآن مجید کی آیت ہے جی، کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، جی، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اب اس آیت سے سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی زمین پر خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کے مقابلے میں آئے، جی، کہ یہاں پر بھی پروردگار نے ہی خلیفہ بنایا، پروردگار نے ہی امام بنایا، پروردگار نے ہی اپنی حجت قرار دی۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ جو بھی زمین پر ہو یا آسمان پر جو بھی خلیفہ کے مقابلے میں آئے یا خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ یا حجت پر اعتراض کرے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک، بے شک۔ تمام چیزیں کہ جو پروردگار کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ امام بنانے کا حق بھی پروردگار کو ہے اور حجت بھی پروردگار کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس آیت میں خدا نے دو باتوں کا فیصلہ بہت ہی واضح طور پر کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر خدا کے مقرر کیے ہوئے کسی کا پیشوا و امام ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور دوسرا کہ وہی شخص امام ہوگا جی، کہ جو معصوم ہو اور عمر بھر اس سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو۔ بے شک۔ کیونکہ اگر اس نے ایک گناہ بھی کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ظالم ہو گیا، اور یہ عہدہ امامت کبھی بھی ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک، بے شک۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر یقیناً قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ امامت ایک سلسلہ نبوت کی کڑی ہے۔ بے شک، جی، بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی اور قرآنی استدلال بھی کیے، بہت ہی پرمغز گفتگو۔ آخر میں ہمارے پاس قبلہ تقریباً 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو جی، بہرحال شاید نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو اگر دوبارہ ان سے رابطہ ہو سکا تو ضرور انشاءاللہ مستفید ہوں گے، کیونکہ وقت بھی تقریباً اس سیگمنٹ کا آخر تک پہنچ چکا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو جہاں تک تعلق ہے امام زمان علیہ السلام کا قرآن میں، کہ قرآن میں کیا امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، آپ یقین جانیں کہ خود امامت سے لے کر ظہور عصر ظہور تک قرآن میں اشارے بھی موجود ہے، اور قرآن میں بڑے واضح طریقے سے ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو خدا کے در حقیقت وعدے ہیں، اور وہ وعدے جو ہے اللہ کبھی اپنے وعدے سے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ تو یہ سارا کے سارا جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور طرفین کی کتابیں تو بھری پڑی ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔
تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور حتیٰ امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ تو الہی مذاہب کے ادیان میں بھی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو الہی ادیان ہے ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور غیر الہی ادیان جو ہے وہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کا تذکرہ ملے گا۔ البتہ نام جو ہے وہ مختلف ہے، ہر کتاب میں مختلف نام سے حضرت کو یاد کیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ وہ حقائق ہے کہ جس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اور جہاں امامت پر بڑا خوبصورت استدلال انہوں نے قرآن سے کر دیا کہ امام جو ہے یا پیغمبر وہ انسان نہیں تعین کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ذات باری تعالیٰ خود ان کو تعین کرتے ہیں، چونکہ دین جو ہے آئین الہی ہے، تو پھر وہ جس آئین کو چلانے کے لیے جو شخص بھیجے گا وہ بھی خود اپنی طرف سے بھیجے گا۔ یہ کہاں کی عقل ہے کہ آئین تو خدا کا ہے لیکن چلانے والے ہم ہو جائے؟ تو یہ جو چیزیں جو ہے یہ عقل کے بالکل منافی ہے، اور اس کا جو ہے اس پر کوئی عقلی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے، چونکہ یہ خدائی نظام ہے۔ جو خدائی نظام کو تو آپ چھوڑیں کہ جو انسانوں کے بنے ہوئے نظام ہے اس کے لیے بھی وہ خود ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جو اس نظام کو چلائیں، اپنی مرضی سے بھیجے گا۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ نظام اس نے بنا دیا اور وہ جا کے اس نے رکھ دیا اور لوگوں سے کہا یہ چلاؤ آپ، ایسے تو نہیں چلے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ علم کی بھی ضرورت ہے، اور علم بھی خدائی علم ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسانی علوم سے جو ہے آپ خدائی نظام کو چلانا چاہو۔ بہرحال رابطہ جو ہے وہ ظاہراً قبلہ سے نہیں ہو سکا، نیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور فرمان معصوم علیہ السلام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ فرمان معصوم کو ملاحظہ فرما رہے تھے، جہاں فرمایا امام رضا علیہ السلام کی معروف حدیث کے آپ جو ہے وہ صبر اور تحمل سے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہو۔ عرض یہ ہے کہ جہاں صبر اور تحمل کا سوال اٹھتا ہے کہ وقت کے امام ہے اور اتنا وقت ہوا پھر بھی جو ہے وہ صبر کرے، تو کہاں تک صبر کرے؟ یہ وہ مسائل ہے کہ جہاں انسانی ذہن جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو برے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حق کے راستے سے جو بھٹک جائے نا، تو پھر بڑی خطرناک طریقے سے اس کی گمراہی ہوتی ہے۔ ایک گمراہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک ایسے گھر میں اس کی ولادت ہوئی ہے کہ جو گھر جو ہے اس کے والدین گمراہ تھے۔ ایک جو ہے مومنین کے گھر میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پھر جب گمراہ ہو جائے تو وہ پھر بہت ہی سخت طریقے سے گمراہ ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقے سے امتحان بھی ہوتا ہے ان گھر والوں کے ساتھ کہ مومن کے ہاں جو ہے وہ کافر پیدا ہو گیا۔ بہرحال یہ قرآن مجید کے آیت کی تفسیر بھی ہو جاتی ہے کہ ہم زندہ سے مردہ نکال دیتے ہیں اور مردے سے زندہ نکال دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ والدین کافر ہوتے ہیں، فرزند جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کی مثال جو ہے وہ بڑی ہی واضح مثال ہے کہ کس قدر وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وفادار تھے، اور کس قدر انہوں نے زحمات اٹھائے اور خود راہ امیر المومنین علیہ السلام میں شہادت کے درجے پر پہنچے مصر میں۔ تو یہ وہ مثالیں ہوتی ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مخالفین ہیں وہ محمد بن ابی بکر کو کچھ زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بعض تو ایسے بھی ہے کہ جو واقعاً برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن خیر اپنی جگہ پر وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن خود جو ہے
یہ شخصیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھ لے جائے تو کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً ان کے والدین جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ کافر نکلتا ہے، لڑکا جو ہے جو ان کا بچہ ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ عام انسانوں کو تو چھوڑیے، خود خاندان اہل بیت میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ جعفر کذاب، جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، گمراہ ہو گئے۔ باقی ائمہ کی بھی بہت سارے ایسے اولادی تھی جو گمراہ ہو گئی تھی، اور زیادہ تر جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو نسل سے جو لوگ تھے، وہ اس میں سے کچھ ایسی خامیاں پیدا ہوئی تھی کہ جو گمراہی کی طرف چلے جاتے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ دنیائی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ان کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑا جاتے تھے، اور امام وقت کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کر دیتے تھے۔ تو اس قسم کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ صبر اور تحمل جو ہے وہ امام کے ظہور کے لیے معصومین کے فرامین میں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ صبر کے ساتھ، چونکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ طولانی زمانہ ہے، اور اس طولانی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو گمراہ ہونے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ معصوم ایک طریقے سے توصیہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس انتظار کو صبر اور تحمل کے ساتھ کریں، چونکہ اللہ کی مرضی میں ہے۔ اور ایک توقیات میں سے بھی ایک جو امام زمان علیہ السلام کا معروف جملہ ملتا ہے کہ میں ظہور جو ہے وہ خدا کے اذن کے مطابق ہے، یعنی خود امام زمان علیہ السلام بھی اپنے ظہور کے منتظر ہے، لیکن یہ اذن الہی ہے کہ جب اذن الہی ہو جائے تو ظہور ہو جائے گا، اور یہ وقت جو ہے وہ طولانی ہے۔ اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ یہ ایک طولانی عرصہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ مات صاحب الزمان، نعوذ باللہ، امام زمان علیہ السلام کئی فوت ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ کئی وہ کسی صحرا میں جو ہے وہ رہ چکے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ کہیں گے اس نے آنا ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ روایات میں انہوں نے کہا جب یہ نا امیدی بڑھ جائے تو اس وقت امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، یعنی جب لوگ جو ہے وہ نا امید ہو جائے۔ یعنی اب یہ اس حدیث سے ہم کیا چیز استخراج کر سکتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ نا امید وہ جو انتظار نہیں کرتے، یورپ ہے، امریکہ ہے، جو بالکل مسلمان ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو انتظار ہی نہیں کر رہے۔ یہ جو انتظار کرنے والے لوگ ہیں یہ اس قسم کے جملات شروع کر دیں گے۔ یہ بڑا ظریف نقطہ ہے کہ یہ جو وہ لوگ جو کہ امام کے منتظر ہے، یہ لوگ جو ہے وہ رستے سے بھٹک جائیں گے، کہیں گے امام زمان علیہ السلام نے نہیں آنا ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جہاں انسان جو ہے اس کے لیے معصوم نے جو نسخہ فرمایا کہ صبر اور تحمل کے ساتھ امام کا انتظار کریں، اور جو انتظار کا طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ کافی پروگرام بھی ان پر کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اس طریقے سے انتظار کرنا ہے۔ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام انتظار کا بہترین طریقہ ہے۔ جو لوگ عزادار حضرت سید الابرار ہے، آپ یقین جانیں کہ یہ اصل منتظرین یہی لوگ ہیں جو عزادار ہے، عزاداری کرتے ہیں اور شوق سے عزاداری کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہے شیعہ لوگ پیسے بہت زیادہ لٹاتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے مذہب کے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ان کو چھوڑیے، یہ ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹی بنائے، اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے سچے انتظار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے جد مظلوم کا پرسہ کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، جو کہ خود امام زمان علیہ السلام بھی اپنے جد کے عزادار ہے۔ تو یہی جو ہے انتظار کا خوبصورت طریقہ ہے، اور کوئی بھی اس میں کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔